एपिसोड 141। वही शख्स पीर मोहम्मद या पीरल था। इस दौरान में हुजूर बख्श ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए एक पेट्रोमैक्स लैंप रोशन कर दिया था। बख्शू ने आगे बढ़कर उसे सलाम किया। साईं, मेरे पास एक बुरी खबर भी है। उसने इस्तफसार तलब नजरों से बख्शू को देखा। साईं, वो महरम खान, मुझे मालूम हो चुका है। उसने बख्शू की बात काटी। मगर महरम खान का कातिल मेरे हाथों से बचेगा नहीं। मैं उसे जमीन की तह से भी खोद निकालूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। गोया मैं पीर मोहम्मद का दुश्मन था। मैंने सोचा अब पहली फुर्सत में यहां से निकलना होगा। पीरल के लिए प्याल के ढेर पर एक रिल्ली बिछा दी गई थी। एक आदमी ने आगे बढ़कर पीरल के शाने से लटकी हुई राइफल और पुश्त पर लदा हुआ कैनवस बैग उतार लिया। वो इत्मीनान से पैर फैलाकर नींद दराज हो गया। एक शख्स आगे बढ़कर उसके जूते उतारने लगा। कैदियों को वहां से किसी नजदीकी कमरे में ले जाया गया था। उनके जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। पीरल इत्मीनान से बैठा तो बख्शू अचानक बोला, साईं, मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ आया है। कौन दोस्त? कहीं पुलिस का मुखबिर तो नहीं है? नहीं साईं, वो बेचारा तो खुद पुलिस से छुपता फिर रहा है। मेरे जिस्म में एक मर्तबा फिर सनसनी दौड़ गई और बेख्तियार मेरा हाथ जैकेट की जेब में चला गया जिसमें लोडेड रिवॉल्वर मौजूद था। अदा मंजूर? बख्शू ने मुझे मुखातिब किया। आओ बाबा, साईं को सलाम करो। मैं अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके सामने जा खड़ा हुआ। फिर मैंने बहुत अदब से उसे सलाम किया और सिंध के रवायती अंदाज में झुककर उसके पैर छूना चाहे। पीरल ने जल्दी से मेरे हाथ थाम लिए और पुरखुलूस लहजे में बोला, ना बाबा ना, बख्शू का मेहमान हम सबका मेहमान है। फिर उसने मुझे अपने करीब बैठने का इशारा किया और बख्शू से बोला, अरे बाबा, मेहमान को कुछ मानी टक्कर, कोई चाय पानी भी दिया है या? हम अभी खाना ही खा रहे थे साईं, बख्शू ने कहा। फिर पीरल को जैसे कुछ याद आ गया। बख्शू, अदा महरम खान तुम्हारे सामने मारा गया था? मैं उस वक्त दूसरे कमरे में बंद था साईं। मरने के बाद मैंने उसकी लाश देखी थी। उसके कातिल को नहीं देखा था? साईं, देखा तो नहीं था, मगर मेरा अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है। पीरल के साथ साथ मैंने भी चौंक कर बख्शू की तरफ देखा। मेरे जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने सोचा, क्या मैंने बख्शू पर एतबार करके कोई गलती की है? महरम खान का कातिल कौन है? पीरल ने इस मर्तबा सख्त लहजे में पूछा। साईं, मुझे यकीन है कि महरम खान को रईस रहीम खान के गार्ड अली मुराद ने कत्ल किया है। अली मुराद ने? मगर अली मुराद तो खुद भी मारा गया है। पीरल चौंक कर बोला, मारा गया है? बख्शू ने चौंकने की इतनी फितरी अदाकारी की कि मैं अश अश कर उठा। मगर जब मैं वहां से फरार हुआ था तो वो जिंदा था। हाँ, मगर बाद में रईस के कराची वाले बंगले पर हमला हुआ था जिसमें रईस के 2-3 आदमी उसके अलावा भी मारे गए हैं। फिर वो चौंक कर बोला, मगर तुमने ये नहीं बताया कि उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? मैं आपको वही तो बता रहा था। महरम खान के बाद गुलाम नबी भी मारा गया था। फिर रईस के एक आदमी ने हम लोगों को बाहर निकाला था। उस वक्त तक दोनों लाशें वहीं मौजूद थीं। अली मुराद ने हम लोगों से कहा था कि अब तुम लोग आजाद हो, जहां चाहो जा सकते हो। पीरल का रवैया एकदम बदल गया और वो खा जाने वाली नजरों से बख्शू को घूरने लगा। बख्शू भी आंखों में आंखें डाले बैठा रहा। मुझसे झूठ मत बोल बख्शू, और मुझे सच सच बता दे कि असल वाकया है क्या? पीरल ने दरश लहजे में कहा, इसमें तुम्हें किसी बात पर शुबा है? बख्शू भी घुर्रा कर बोला, अली मुराद ने तुम लोगों को छोड़ दिया? मैंने यही कहा है। मैं वहां अकेला नहीं था, बल्कि हमारे साथ और लोग भी थे। वो भी यहां पहुंचने वाले होंगे। तुम असल वाकया उनसे पूछ लेना, झूठ और सच मालूम हो जाएगा। और वो कामरान कहाँ है? इस मर्तबा पीरल का लहजा कदरे नरम था। उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। कामरान तो साईं इस वक्त रईस के गोठ में है। पीरल उठ खड़ा हुआ और खुद कलामी के अंदाज में बोला, इसका मतलब यह है कि कराची से नासिर का कोई दोस्त नहीं बल्कि कामरान आया है और उसने पुलिस को भी गलत नाम बताया है। खैर, उससे भी निमट लिया जाएगा। फिर वो उठते हुए बोला, अभी तुम सब लोग आराम करो, सुबह सवेरे हमें यहां से निकलना है। बख्शू मुझे लेकर उस कमरे से बाहर निकल गया। उस कमरे के बराबर में इतना ही बड़ा एक और कमरा था। दोनों कमरों के सामने खासा लंबा चौड़ा अहाता था जिसमें उस वक्त पुरानी सी जीप भी मौजूद थी। अहाते के चारों तरफ दीवार के बजाय कांटेदार खुदरा झाड़ियां उगी हुई थी। दूसरे कमरे में भी 2-3 आदमी प्याल के बिस्तर पर इस अंदाज में सो रहे थे कि उनकी राइफलें पहलुओं में रखी हुई थी। हम भी गोशे की तरफ बढ़ गए। प्याल के नरम नरम ढेर पर लेटते हुए मैंने सरगोशी में बख्शू से कहा, मेरी समझ में अब तक ये बात नहीं आई कि तुम यहाँ क्यों आए हो? पीरल से हमें रईस की खैर खबर मिल सकती है साईं।
مگر وہ تو صبح سویرے کہیں جانے کی بات کر رہا ہے، کیا ہم اس کے ساتھ مارے مارے پھریں گے؟ وہ ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، اس کی واپسی شام تک ہوگی، اسی وقت اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے گی۔ میں جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، بابا سائیں نہ جانے کس حال میں ہوں گے اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا سائیں کہ یہاں ہمارا اتنا وقت ضائع ہوگا، بس ہم تو پولیس سے بچ کر ادھر نکل آئے تھے۔ ایسا کرو بخشو، یہاں سے فوراً نکل چلو۔ سائیں ابھی اس وقت تو ہمیں کوئی سواری بھی نہیں ملے گی، ہم آئے کس سواری پر تھے جو اب تمہیں سواری کی فکر ہو گئی؟ اٹھو، ہم پیدل جائیں گے۔ اس مکان سے باہر نکلے تو آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر میں موسلادھار بارش شروع ہو جائے گی۔ خبردار، اچانک کوئی گرجدار آواز میں بولا۔ دوسرے لمحے کسی رائفل کی سرد نال میری گردن پر آ ٹکی۔ ہاتھ اٹھاؤ اور واپس چلو۔ آواز سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں روکنے والا حضور بخش ہے۔ خیر تو ادا حضور بخش؟ بخشو نے اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا۔ سائیں بخشو، تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ مجھے جانو کی طرف جانا ہے، ہم لوگ ابھی نکلیں گے تو صبح سویرے جانو تک پہنچ پائیں گے۔ مگر سائیں، تمہیں شاید یہ خبر نہیں کہ جانو اپنے پرانے ٹھکانے پر نہیں ہے، یہ بات مجھے واقعی معلوم نہیں تھی۔ جانو کس طرف ہے؟ جانو کس طرف گیا ہے؟ یہ تو سائیں مجھے خود بھی نہیں معلوم، میرا خیال ہے کہ ہمارا کوئی آدمی نہیں جانتا کہ جانو کہاں گیا ہے۔ دیکھا جائے گا، کسی نہ کسی سے تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ جانو اب کہاں ہے۔ پھر اس نے میری طرف گھوم کر کہا، چلو سائیں اب جلدی کرو، ہمیں اجالا ہونے سے پہلے پہلے جانو کے اڈے پر پہنچنا ہے۔ اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی جھاڑیوں کی آڑ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور بخش نے چونک کر جھاڑیوں کی طرف دیکھا، پھر چیخ کر بولا، کون ہے؟ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ دوڑتا ہوا خود بھی جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی بخشو نے میرا ہاتھ پکڑا اور اندھا دھندک پگڈنڈی پر بھاگنے لگا۔ جب ہم بھاگتے بھاگتے وہاں سے کافی دور نکل آئے تو بخشو اطمینان سے چلنے لگا۔ اب سیدھے گوٹ چلو، میں نے کہا۔ نہیں سائیں، ابھی گوٹ جا کر کیا کرو گے؟ ابھی تو ہمیں جانو سے ملنا ہے۔ جانو خود ہمارے پاس آئے گا، ہم یہ تو بھول ہی گئے تھے کہ اس نے رئیس کو رہا کرنے کے لیے تاوان کا مطالبہ بھی کیا ہے، وہ خود نہیں تو اس کا کوئی خاص آدمی آئے گا۔ بخشو آہستہ سے ہنسا۔ تاوان کی وصولی کے لیے کوئی ڈاکو اپنا خاص آدمی نہیں بھیجتے، یہ کام وہ عام طور پر گاؤں والوں سے ہی لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پکڑا بھی جاتا ہے تو ڈاکوؤں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بس وہ تاوان کی رقم دگنی کر دیتے ہیں یا پھر مغوی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کوٹ جا کر اطمینان سے سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بخشو، میں نے طویل سانس لے کر کہا اور جلدی جلدی قدم اٹھانے لگا۔ وہ کچے کا علاقہ کہلاتا تھا، مقامی لوگ اسے بیلا بھی کہتے تھے۔ وہاں پگڈنڈی کی دونوں طرف مٹی کے اونچے نیچے ٹیلے اور خضرا جھاڑیاں تھیں۔ ہم ایک ٹیلے کی آڑ سے باہر نکلے ہی تھے کہ ٹھٹک کر رک گئے۔ ہم سے کچھ فاصلے پر نشیب میں ایک جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کے بونٹ پر ایک لالٹین رکھی تھی جس کی روشنی گھپ اندھیرے میں بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ جیپ کے ارد گرد 4 آدمی بھی موجود تھے، مگر الجھانے والی بات یہ تھی کہ ہولیوں سے وہ مجھے ڈاکو نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہے کہ ان میں سے 2 آدمی جیپ کا ایک پہیا بدل رہے تھے، باقی 2 بے فکری سے سگریٹ پھونکنے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ان کا فاصلہ ہم سے زیادہ نہیں تھا، اگر وہ بات چیت سرگوشی میں نہ کرتے تو آواز یقیناً ہم تک پہنچ جاتی۔ میں نے آہستگی سے کہا، یہ کون لوگ ہیں بخشو؟ معلوم نہیں سائیں، مگر پوری طرح مسلح ہیں۔ سائیں میں معلوم کر کے آتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ معلوم کیسے کرو گے؟ پھر اس سے فرق بھی کیا پڑے گا؟ فرق تو پڑے گا سائیں، آپ مجھے پیچھے سے کور دو۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے موقع ہی نہ دیا۔ میرے اعصاب بری طرح کشیدہ ہو گئے۔ بخشو ایک طرح سے انہیں چھیڑنے گیا تھا۔ میرے دونوں ریوالور تو اسی وقت ہاتھ میں آ گئے تھے جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ میری نظریں بخشو کے ہیولے پر جمی ہوئی تھیں۔ خبردار! بخشو کی گرجدار آواز گونجی۔ ان لوگوں نے اپنی رائفلیں شانوں سے اتارنا چاہی مگر بخشو دھاڑ کر بولا، اپنے ہاتھ قابو میں رکھو ورنہ گولیوں سے چھلنی ہو جاؤ گے، تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ بخشو تیزی سے ان کی طرف گیا، میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں ان کے نزدیک پہنچا تو غور سے ان کی شکلیں دیکھنے کا موقع ملا۔ ان چاروں کی شکلیں کچھ مانوس سی لگ رہی تھیں۔ کون ہو تم لوگ؟ ہم لوگ شکاری ہیں، راستہ بھٹک کر اس طرف آ گئے ہیں، اگر ہمارے یہاں رکنے پر آپ کو اعتراض ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ بکو مت، جھوٹ بولو گے تو جان سے جاؤ گے۔ سائیں آپ ذرا ان لوگوں کی تلاشی لیں۔ ابھی تک میں روشنی کے دائرے سے باہر تھا۔ میں تلاشی لینے کے لیے اندھیرے سے روشنی میں آیا تو ان لوگوں کو بری طرح چونکتے دیکھا۔ ان میں سے ایک بولا، کامران صاحب؟ کون کامران؟ کون ہو تم؟
میں نے ریوالور اس آدمی کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ میں اصل میں درانی صاحب کا آدمی ہوں۔ درانی کہاں ہے؟ درانی صاحب یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، ہم نے جنگل میں کیمپ لگا رکھا ہے۔ ہم اصل میں ایک مشتبہ گھڑ سوار کے تعاقب میں نکلے تھے کہ راستہ بھول گئے، اسی دوران میں گاڑی کا ایک ٹائر بھی پنچر ہو گیا۔ تم لوگ اتنے غیر محتاط تو نہیں ہو کہ دشمن تمہارے سروں پر پہنچ جائے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو؟ ہم لوگ واقعی اتنے غیر محتاط نہیں ہیں کامران صاحب، دوسرا آدمی نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے تو اسی وقت آپ کی آمد کا علم ہو گیا تھا جب آپ یہاں سے کم از کم آدھا میل دور ہوں گے۔ میں نے زمین پر کان لگا کر آپ کی آہٹیں سنی تھی اور ان لوگوں کو بتایا تھا کہ شمال کی سمت سے 2 آدمی اس طرف آ رہے ہیں۔ آپ جب ٹیلے کے پیچھے سے ہمارا جائزہ لے رہے تھے تب بھی ہم آپ سے بے خبر نہیں تھے، ہم نے جان بوجھ کر آپ کو نزدیک آنے کا موقع دیا ہے، مگر اسی خوشفہمی میں تم لوگ مار کھا گئے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بازی اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ دوسری خوشفہمی ہے یہ، ایک دوسرے کو زیر کرنے میں پھولوں کی بارش نہیں ہوتی، گولیاں چلتی ہیں گولیاں، بڑی بڑی مت مارو، جب تک تم ہتھیار نکالو گے اس وقت تک تمہارا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، درانی کا وہ ساتھی بھننا گیا۔ میں خالی ہاتھ سے بھی ہتھیار کا کام لے سکتا ہوں، بلکہ ہاتھ کیا تم تو صرف اشاروں سے بھی ہمیں ہلاک کر سکتے ہو۔ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ رشید، اس کا ایک ساتھی قدرے بلند آواز میں بولا، بس اب خاموش ہو جاؤ۔ کامران صاحب پلیز اس کی باتوں کو سیریسلی مت لیجیے گا۔ کیوں؟ اس کا ذہنی توازن خراب ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ درانی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس کا علاج کراؤ پہلے۔ مجھے رشید کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ میں درانی صاحب کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، رشید بھڑک کر بولا۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ درانی ہی کے سامنے ہوگا۔ پھر میں اس آدمی سے مخاطب ہوا جس نے ہمارے درمیان مفاہمت کرانے کی کوشش کی تھی۔ چلو کیمپ کی طرف، میرا خیال ہے کہ وہیل تبدیل کر لیا تم لوگوں نے۔ ہم سب اسی جیپ میں سوار ہو گئے۔ بخشو نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، وہ شاید ان لوگوں سے مطمئن نہیں تھا۔ جیپ اندھیرے میں تقریباً آدھے گھنٹے تک چلتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد ہم ایسی جگہ جا پہنچے جہاں سے جنگل شروع ہو رہا تھا۔ جیپ کے رکتے 4 مسلح آدمیوں سے گھیر لیا۔ انہیں دیکھ کر ہمیں لانے والا ایک آدمی بولا، ہمارے ساتھ دوست ہیں، تم درانی صاحب کو اطلاع دو کہ کامران صاحب آئے ہیں۔ کامران صاحب؟ مسلح آدمیوں میں سے ایک بولا، پھر وہ سبھی تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ آپ میرے ساتھ آئیے سر۔ وہاں ہموار زمین پر بہت سے ٹینٹ لگے ہوئے تھے۔ فوجی اصطلاح میں ان خیموں کو 60 پاؤنڈز کا ٹینٹ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر قدرے بلندی پر ایک بیبک یعنی چھوٹا ٹینٹ جس میں صرف ایک آدمی کی گنجائش ہوتی ہے وہ موجود تھا۔ درانی اسی مختصر ٹینٹ سے برآمد ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے اس نے بے اختیار پینسل ٹارچ روشن کر لی، پھر والہانہ انداز میں مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ تم ٹھیک تو ہو کامران؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے تمہاری طرف سے بہت تشویش تھی۔ پہلے تم سکون سے کہیں بیٹھ جاؤ، پھر بات کریں گے۔ نادر، کامران صاحب کے لیے چھوٹا سا کوئی ٹینٹ خالی کراؤ، بہت زیادہ چھوٹا بھی نہ ہو، میرے ساتھ ایک دوست بھی ہے۔ میری بات سن کر درانی نے پہلی بار بخشو پر توجہ دی۔ بخشو نے آگے بڑھ کر درانی سے ہاتھ ملایا تو میں نے اس کا تعارف بھی کرا دیا۔ مشکل سے 3-4 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ نادر کسی جن کی طرح نمودار ہوا اور اس نے بتایا کہ مہمانوں کے لیے ٹینٹ خالی کرا لیا گیا ہے، میں نے بستر بھی لگوا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو تمہارے ٹینٹ میں چل کر بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایک ایسے ٹینٹ میں آ بیٹھے جس میں 4 آدمیوں کی گنجائش تھی، مگر وہاں زمین پر صرف 2 بستر لگے تھے۔ درانی نے ہم سے کھانے کا پوچھا مگر ہم نے معذرت کر لی، البتہ کافی کے لیے ضرور کہہ دیا۔ کافی پینے کے بعد میں بولا، ہاں تو درانی اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ تم تو 10 منٹ کے اندر اندر پولٹری فارم پر پہنچنے کے لیے نکلے تھے۔ ان لوگوں نے وائرلیس پر ہماری باتیں سن لی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے راستے میں گھیرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اگر ان کا آدمی ہماری گفتگو میں مداخلت نہ کرتا تو ہم بے خبری میں مارے جاتے۔ اس کے بعد سے ہی میں نے اس ٹرانسمیٹر کا استعمال ترک کر دیا۔ میں کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کا گھیرا توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور تمہارے ساتھی؟ میرے ساتھ اس وقت صرف ایک آدمی تھا، کچھ کمانڈوز دور رہ کر ہمیں کور دے رہے تھے، انہی کی وجہ سے ہم گھیرا توڑنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تم سناؤ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ درانی کے ایک ماتحت خیمے میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے محمد حسین؟ سر 2 گاڑیاں ہماری طرف آ رہی ہیں، لائٹس کی پوزیشن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ دونوں جیپیں ہیں، کیا انہیں باہر ہی روک لیا جائے؟ انہیں اندر آنے دو، جب وہ پوری طرح ہماری رینج میں آ جائیں تو گھیر لینا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ محمد حسین عجلت میں باہر نکل گیا۔ درانی بھی اپنے ہتھیار سنبھالتا ہوا بولا، لگتا ہے آج رات بھی آرام قسمت میں نہیں ہے،
جب سے حکومت نے ڈاکوں کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے تبھی سے افراتفری ہے۔ تو کیا اس آپریشن میں تم شریک نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے طور پر کام کرتا ہوں، یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اب یہاں مختلف ایجنسیز کام کر رہی ہیں، اس سے مجھے اپنے کام میں خاصی دشواری ہو رہی ہے۔ ڈاکوؤں کے دھوکے میں کبھی کبھی ان لوگوں کا آپس میں ہی ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ایسے موقع پر عموماً نقصان تو نہیں ہوتا، مگر خواہ مخواہ کی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال کچھ بہتر تو نہیں ہے، اس سے تمہارا کام تو متاثر ہوتا ہوگا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اب درانی ہنس کر بولا، میں ہمیشہ تو یہاں کام نہیں کرتا ہوں، اس وقت بھی میں محض تمہاری وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ پھر وڈیرے عبدالرحیم کے اغوا کے ساتھ ساتھ اس معاملے میں راہ اور سیائی بھی تو ملوث ہیں۔ پھر وہ چونک کر بولا، میں ذرا باہر کی خبر لے لوں۔ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ میں نے کہا۔ بخشو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ ہم لوگ ٹینٹ سے نکل کر باہر آئے تو باہر بلا کی خاموشی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی زیرو موجود نہ ہو۔ شاید درانی کے تمام ساتھیوں نے خیموں سے نکل کر کہیں نہ کہیں پوزیشن لے لی تھی۔ گاڑیاں بہت سست رفتاری سے ہماری طرف بڑھ رہی تھیں۔ مجھے حیرت تھی کہ رات کے اس پہر جنگل میں کون لوگ اتنی آزادی سے گھوم رہے ہیں۔ دونوں گاڑیوں کی طاقتور ہیڈ لائٹس دور تک جا رہی تھیں۔ اس روشنی میں لوگ ہمیں بھی دیکھ سکتے تھے، اسی لیے درانی مجھے اور بخشو کو لے کر ایک ٹیلے کی آڑ میں ہو گیا تھا۔